अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तर इला रब्बिका कैफ़ मद्दज़िल्ल वलौ शाअ लजअलहु साकिनन थुम्मा जअलना अश-शम्स अलैहि दलीला थुम्मा क़बضनाहु इलैना क़ब्ज़न यसीरा वहुव अल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लिबासन वन-नौम सुबातन वजअल अन-नहार नुशूरा वहुव अल्लज़ी अरसल अर्रियाह बुशरन बैन यदै रहमतिह वअंज़लना मिनस-समाइ माअन तहूरा लिनुह्यिय बिही बल्दतन मैतन वनुस्क़ियहु मिम्मा ख़लक़ना अनआमन वअनासिय्य कसीरा वलक़द सर्रफ़नाहु बैनहुम लियज़्ज़क्करू फ़अबा अक्सरुन्नासि इल्ला कुफ़ूरा वलौ शिअना लबअथना फ़ी कुल्लि क़र्यतिन नज़ीरा फला तुति'ल काफ़िरीन वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा वहुव अल्लज़ी मरजल बहरैन हाज़ा अज़्बुन फ़ुरातुन वहाज़ा मिल्हुन उजाज वजअल बैनहुमा बरज़ख़न वहिज्रन महजूरा वहुव अल्लज़ी ख़लक़ मिनल माइ बशरन फ़जअलहु नसबन वसिहरा वकान रब्बुका क़दीरा वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यंफ़अुहुम वला यضुर्रुहुम वकानल काफ़िरु अला रब्बिहि ज़हीरा वमा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन वनज़ीरा क़ुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्रिन इल्ला मन शाअ अन यत्तख़िज़ इला रब्बिहि सबीला वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत वसब्बिह बिहम्दिहि वकफ़ा बिही बिज़ुनूबि इबादिहि ख़बीरा अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन थुम्मा इस्तवा अलल अर्श अर्रहमान फ़स्अल बिही ख़बीरा वइज़ा क़ील लहुम उसजुदू लिर्रहमान क़ालू वमर्रहमान अनस्जुदु लिमा तअमुरुना वज़ादहुम नुफूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। सूरतुल फुरकान का ये 5वां रुकू है जिसकी अभी आपके सामने तिलावत की गई। इस रुकू की जुमला 15 आयतों में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरतों का तज़किरा फरमाया और इस कायनात में अल्लाह ताला ने ज़िंदगी की बका के लिए ज़िंदगी जारी रहे और चाहे तो आप कह लें कि इंसानी ज़िंदगी जारी रहे, इसके लिए जो बंदोबस्त फरमाया उस निज़ाम का अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया। उसके पीछे क्या निशानियां हैं इंशाअल्लाह उसकी वजाहत आएगी, लेकिन आप देखेंगे कि ये सारी वो आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात का जो निज़ाम चल रहा है वो कैसे चल रहा है उसकी वजाहत की। और ये वजाहत इतनी फैली हुई है, इतनी तफसील के साथ है कि जैसे कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि 15 आयतों पर मुश्तमिल है, जिसका सिलसिला आयत नंबर 45 से शुरू होकर 60 पर ख़त्म हो रहा है। और इन आयतों को हम ज़हन में रखें। इन आयतों में अल्लाह ताला ने जो अपनी कुदरत की निशानियों का तज़किरा फरमाया उसको हम ज़हन में रखें। फिर उसके बाद आने वाला जो रुकू है, आखिरी रुकू, उसमें अल्लाह ताला ने जो बात इरशाद फरमाई वो ज़्यादा निखर कर आ सकेगी। एक और बात ये अर्ज करनी है कि
اس رکوع کی جو آخری آیت ہے وہ آیت سجدہ ہے۔ آیت سجدہ کی تلاوت کی گئی، آیت سجدہ کی سماعت کی گئی۔ تلاوت سے بھی اور سماعت سے بھی، دونوں صورتوں سے ہم سب پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، لہذا یہ ایک سجدہ ہے جو کرنا ہے انشاءاللہ گفتگو ختم ہونے کے بعد، جس کے لیے شرط صرف وضو ہے اور قبلہ رخ ہو کر کرنا ہے۔ سجدے کے لیے قیام شرط نہیں ہے، اگر آپ بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی وضاحت میں بارہا کر چکا ہوں کہ ایک ہی آیت سجدہ اگر ایک مجلس میں بار بار ریپیٹ ہو جائے، مکرر آ جائے، تو ایسی صورت میں ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے، ایک سے زائد نہیں۔ لیکن اگر مجلس بدل جائے، جیسے ہم لوگ اٹھ جائیں، کوئی اور کام کر لیں، پھر اس کے بعد دوبارہ بیٹھے تلاوت کرے، تو پھر دوبارہ تلاوت کرنے سے دوسرا سجدہ واجب ہو جائے گا۔ مجلس بدلنے سے سجدہ واجب ہوتا جاتا ہے۔ اور اگر ایک ہی مجلس میں آپ ایک سے زائد آیات سجدہ پڑھ رہے ہیں تو ہر آیت سجدے کے ختم ہونے پر خود بخود سجدہ واجب ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ چونکہ گفتگو کرتے ہوئے شاید وہ آیت 2-3 بار پڑھی جائے گی، تو اس کے معنی یہ نہیں کہ ہم کو 2-3 بار سجدہ کرنا ہے، ایک ہی سجدہ انشاءاللہ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، اس کی تمہید گزشتہ اتوار میں نے آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ آپ اس یونیورس کا جو نظام ہے اس نظام پر غور کریں۔ اس کائنات کا جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج اور اس سے بڑھ کر بڑی بڑی مخلوقات پیدا فرما دی، اور ان مخلوقات بے شمار لاتعداد مخلوقات میں ایک مخلوق انسان بھی ہے۔ آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اگرچہ کہ بہت بڑی مخلوق نہیں ہے، چھوٹی ہے، لیکن پروردگار کی چہیتی ہے، تو وہ مالک اور خالق انسان سے چاہتا کیا ہے، یہ بہت غور کرنے کی چیز ہے۔ آیتوں کی وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ وہ اشارہ تفصیل سے آپ کے سامنے آتا چلا جائے گا، کیونکہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی، آرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اس انسان کو تم نے دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنا ڈالا، اپنی خواہشات کو پوچھتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جیتا ہے، وہ سو اٹھتا ہے اس لیے خواہش پوری کرے، اور رات میں تھک کے سوتا ہے اس لیے کہ خواہش پوری کرے، وہ کھانا کھاتا ہے اس لیے کہ خواہش پوری کرے، اور وہ زندگی گزارتا ہے خواہش پورا کرنے کے لیے، یہاں تک کہ وہ مرتا ہے خواہش پورا کرنے کے لیے، لیکن خواہشات اس کی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ گویا اس نے اپنے لیے اپنی خواہشات کو خدا بنا ڈالا۔ اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ خواہش خدا ہے یا نہیں ہے، اس کو جانچنے کے لیے ایک آلہ ہے، اور وہ آلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اگر قابل ترجیح ہے تو گویا خواہش خدا نہیں ہے، اور اگر خواہش کی تکمیل اللہ کے حکم سے زیادہ قابل ترجیح ہے تو سمجھ لیجیے خواہش خدا بنی ہوئی ہے۔ بہت آسان، اور ہر انسان اور ہر وقت اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اسی کے لیے اہل اللہ رات میں بیٹھا کرتے تھے اور 24 گھنٹے کی زندگی کا جائزہ لیا کرتے تھے، جس کو وہ مراقبے کے نام سے موسوم کرتے تھے کہ ہم نے کہاں نافرمانی کی، خواہش کی پیروی کہاں کی، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کہاں کی، ایک فہرست بنا کر اس پر غور کرتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو خواہشات کے پیچھے جانوروں کی طرح چلتا ہے وہ دراصل جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانوروں سے بھی وہ گمراہ ہے، جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو، مویشیوں کو، دیگر اور مخلوقات کو
महदूद सलाहियत दी और इंसान को बड़ी आला सलाहियत अल्लाह ताला ने इनायत फरमाई। अब अल्लाह ताला ने मिसाल के तौर पर ज्यादा वास्ता हमारा पड़ता रहता है गाय से, भैंस से, मवेशी से, इनको कितनी महदूद सलाहियतें दी, इतनी महदूद सलाहियतें दी कि वो सिर्फ ये जानते हैं कि मेरी ग़िज़ा क्या है और उसके बाद उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अगरचे कि कभी कभी वो ग़िज़ा गलत तरीके से खाते हैं तो बेचारों की पीठ पर इंसान लाठी बरसा देता है, लेकिन वो सह लेते हैं। उनको इतना ही मालूम है कि मुझे ग़िज़ा खाना है, चारा खा लेने के बाद उसके नतीजे में मेरा मालिक मुझसे दूध मांगेगा, दूध लेगा, लिहाजा वो फर्मा बरदार है और वो अपना काम कर रहे हैं, अपने मकसद में पूरे हैं। तो जब तक बेचारी गाय और भैंस दूध दे रही है, उसका मालिक उनको चारा डाल रहा है, जिस दिन दूध देना खत्म हो गया तो वो ले जाके कस्साब के हाथों बेच देता है और उसके गले पे छुरी फेर दी जाती है। ये अपने मकसद में वो कामयाब है, लेकिन हजरत इंसान का क्या मकसद है और हजरत इंसान क्या अपने मकसद में कामयाब है, इसको आप जहन में रखिए। आगे इरशाद फरमाया, अलम तरा इला रब्बिका कैफ मद्द दिल, क्या तुमने देखा नहीं कि परवरदिगार साये को कैसे फैलाता है। साया जो शैडो हमारा और आपका पड़ता है, इमारतों का पड़ता है, दरख्तों का, कोई भी एग्जिस्ट बॉडी हो तो उसका साया आप देखेंगे। वलौ शाअ लजअलहु साकिन, अगर अल्लाह ताला चाहे तो ये सारे साये मुतहर्रिक न हो, एक ही साइज के हों। सुम्मा जअलना शम्स अलैहि दलीला, और सूरज को हमने रहनुमा बनाया कि उसके जरिए से तुम समझते हो कि साया पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कितना पड़ेगा, क्या है। ये पूरी आयत में अल्लाह ताला ने एक निज़ाम का तज़किरा फरमाया, और वो निज़ाम क्या है? वो निज़ाम ये है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में इस ग्लोब को जो पैदा किया, जिस ग्लोब पर हमको जीना है, जिस पर हमारी कॉलोनियां बननी है, जिसमें हमको जिद्दोजहद करनी है, सारी हमारी एक्टिविटीज होगी, इसी धरती पर हम खेती करेंगे, इसी धरती पर हम घर बनाएंगे और इसी धरती के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, सब कुछ करेंगे। तो ये जो धरती है, ये हमारे बल्कि हमारी जिंदगी के लिए, हमारे जीने के लिए जो साजगार हुई, वो साजगार करने के लिए अल्लाह ताला ने सूरज को इस्तेमाल किया और सूरज को अल्लाह ताला ने रोशन फरमाया, और इसकी ऐसी अल्लाह ताला ने उसको रोशनी इनायत फरमाई कि वो रोशनी धीरे धीरे 7 मिनट में सफर करके आपकी जमीन तक पहुंच जाती है और जमीन को कितना रोशन कर देती है, आप मंजर देखिए। अल्लाह ताला ने निजाम पसंद फरमाया, ये उसकी हिकमत है। अगर इस निजाम के बजाय जरा आप गौर कीजिए, हम चूंकि सुबह शाम यही सूरज का निकलना डूबना देख रहे हैं, इसीलिए गौर व फिक्र नहीं करते, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने इस निजाम के बजाय दुनिया के अतराफ एक चीज रख दी होती जो पूरी की पूरी रोशन होती, तो क्या मसाइल होती, जरा सोचिए आप। एक बल्ब है, वो रोशन किया और उससे आपको रोशनी मिल रही है, और एक शक्ल ये भी तो हो सकती है कि पूरी छत रोशन कर दी जाए। की जाती है कि नहीं की जाती है, हमारे अपने फंक्शनों में हम करते हैं। तो अगर अल्लाह ताला ऐसे ही सूरज की चादर को दुनिया के अतराफ फैला देता और वो पूरी की पूरी चादर चमकती हुई होती जैसे सूरज चमक रहा है, तो ये अल्लाह ताला के लिए मुश्किल न था, ये अल्लाह ताला के लिए मुश्किल न था। जरा आप सोचिए, जो एक सूरज को जला सकता है, और आप समझ रहे होंगे इतना बड़ा सूरज अल्लाह ताला एक जगह जलाया तो पूरा दुनिया के अतराफ सूरज बनाकर कैसे जला सकता। उसके लिए अल्लाह ताला ने आपके यूनिवर्स में अलामतें रखी, निशानियां रखी हैं। इतने बड़े बड़े सूरज अल्लाह ताला ने रखे, इतने बड़े बड़े सूरज अल्लाह ताला ने रखे जो आपके सूरज से बसा औकात 1 लाख गुना बड़े हैं, 1 लाख गुना बड़े हैं आपके। हमारा जो सूरज है जिससे हमारा वास्ता पड़ता है, अब ये अलग बात है कि इतनी दूर अल्लाह ताला ने रखा, इतनी दूर रखा कि उससे हमको जहमत नहीं हो रही, वो कहीं दूर चमक रहे हैं, वो कहीं दूर जल रहे हैं। आप साइंसदानों से मालूम कीजिए, जिनके सैटेलाइट कैमरे फोटो खींच खींच के भेज रहे हैं कि कितने रोशन सूरज है,
تو ایسے ہی کوئی بڑا سورج 1,00,000 2,00,000 گنا اس سورج سے بڑا بنا دیتا اور اطراف میں ہمارے پھیلا دیتا. تو اب آپ دیکھیے اس صورت میں کیا ہوتا, ہمارا سایہ نہیں پڑتا. ذرا غور کیجئے, بالخصوص جو لوگ ٹیکنیکل ہے اور جو فوٹوگرافی سے واقف ہے وہ جانتے ہیں, 4 طرف سے جب لائٹ ڈالی جاتی ہے تو شیڈو نہیں پڑتا ہے, سایہ پڑتا ہے جب روشنی ایک طرف سے ہو. چاروں طرف سے اگر روشنی ہوگی سایہ تھوڑی پڑے گا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اب ذرا غور کیجئے, الم تر الی ربک کیف مد الظل, کہ یہ جو سایہ دراز ہوتا ہے ذرا اس کے نظام پہ غور کرو. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سایہ ایک ہی جگہ اٹکا رہتا. اس کے معنی کیا ہوتے, ہمیشہ لائٹ کھلی رہتی. اس کے معنی کیا ہوتے, ہمیشہ روشنی رہتی اور چاروں طرف سے مجھ پر اور آپ پر روشنی گرتی رہتی. تو سایہ کہاں سے پڑتا, سایہ نامی کوئی چیز نہیں ہوتی. چاروں طرف سے روشنی جب گرتی رہتی تو سایہ نہیں ہوتا. لیکن پھر کتنی زحمت ہوتی, اس زحمت کو آگے ذہن میں رکھیے کہ ہم وقت سورج چمکتا رہتا. لازمی بات ہے جب ہمیشہ چمکتا ہے تو اس کو آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ صبح کی میٹھی میٹھی روشنی ہوتی ہے. نہیں, پھر اس وقت وہ 1 بجے والی تلخ روشنی ہوا کرتی تھی. یہ تو صبح کی میٹھی روشنی, نرم روشنی, اچھی روشنی, اور وہ دھوپ جو ہم کو اچھی لگتی ہے اس لیے ہے نا کہ ابھی سورج سے دنیا دور ہے, تھوڑا دھیرے دھیرے پھر کر اس کے سامنے آ جائے گی تو اس کی حرارت تیز ہو جائے گی. لیکن جب سامنے آنے کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا, سر پہ سورج کو جلا دیا گیا ہوتا چاروں طرف سے, تو اس کے معنی یہ نرم روشنی نہیں ہوتی. یہ روشنی وہ نہیں ہوتی جو دھوپ میں ہم کو اچھی لگتی ہے, بیٹھتے ہیں اور دھوپ تاپتے ہیں, بلکہ وہ بہت تپ تپاتی ہوئی روشنی ہوتی, پکا دیتی ہم کو. سوچئے گرم علاقوں میں, گلف وغیرہ میں لوگ رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نل کھولتے ہیں تو ابلتا ہوا پانی آتا ہے, تو یہی ابلتا ہوا پانی ہمیشہ آتا, اور شاید ہمارے اے سی ناکام ہو گئے ہوتے, یہ شدید گرمی سے ہم اور آپ دوچار ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا, سورج کو اللہ تعالیٰ نے اس سائے کا سبب بنایا, اور ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا, ہلکے 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 پھر ہم یہ سایہ ختم کر دیتے ہیں. جیسے جیسے رات ہوتی ہے سایہ ختم ہو جاتا ہے, یعنی تاریکی چھا جاتی ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے, اور ہم کو اور آپ کو آرام مل جاتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جاری فرمایا. اللہ تعالیٰ نے جو بدیع السماوات والارض ہے, جس کے سامنے کوئی ماڈل نہیں تھا, مثال نہیں تھی, اس نے اس گلوب کے سلسلے میں فیصلہ کیا کہ ایک اس کے لیے شمع جلائی جائے گی, ایک سورج جلایا جائے گا, اور اس سورج کے لیے یہ 2 طرح سے گھومے گا گلوب. ایک تو اس کے اطراف گھومے گا اور ایک خود گول پھرتا چلا جائے گا. لہذا اطراف گھومنے سے موسموں کو وجود میں لایا, اور گول گھومنے سے صبح و شام کا منظر ہوا. جب دھیرے 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 وہ حصہ دنیا کا جو سورج کے سامنے تھا پھرتے پھرتے گول, وہ 12 گھنٹے کے بعد سورج کے بالکل برخلاف والے حصے میں چلا گیا. تاریکی ہو گئی, اندھیرا ہو گیا, اور رات ہو گئی. آدھا حصہ روشن ہو گیا دنیا کا. امریکہ میں دن ہو گیا, صبح ہو گئی, تو ہمارے یہاں شام ہو گئی, رات ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس گلوب کے سلسلے میں ایسا ماڈل بنایا, ایسا نقشہ بنایا, اس کو ایسا گول رکھا, ایسا جھکا ہوا رکھا, ایسا گھومتا ہوا رکھا کہ یہ پورا نظام زندگی چل گیا. اب اس کی وجہ سے انسان کو آرام کرنا ممکن ہو گیا. اب اس کی وجہ سے انسان کا کمانا آسان ہو گیا. اب اس کی وجہ سے انسان کے لیے کھیتی کرنا آسان ہو گیا. اس کی وجہ سے انسان کے لیے بہت سارے انتظامات کرنا اور جینا یہ بالکل آسان ہو گیا. نیند راحت بن گئی, رات کی نیند راحت بن گئی, اور دن کی روشنی کوششوں اور اسباب معاش پیدا کرنے کے لیے سازگار ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اس نظام کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے. اب اس کو آپ ذہن میں رکھیں اور آگے وضاحت کی. فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا, وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بطور لباس بنایا, لباس بنا دیا. جیسے لباس کے ذریعے سے ایک انسان اپنے جسم کو چھپاتا ہے تو اس کو 2 فائدے ہوتے ہیں. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. وہ 2 فائدے کیا ہیں؟ ایک فائدہ تو یہ کہ انسان خوبصورت ہو گیا, اس کا جسم ڈھک گیا,
جانوروں کی طرح وہ کھلا نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنے سطر کو چھپا لیا جس سے وہ اچھا لگنے لگا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زینتن، تمہارے لیے یہ باعث زینت ہے، تمہاری خوبصورتی کا ایک ذریعہ ہے۔ اور دوسرے یہی وہ لباس ہے جس کے ذریعے سے انسان گرمی سے بچتا ہے، یہی وہ لباس ہے جس کے ذریعے سے انسان سردی سے بچتا ہے، اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لباس میں جو دو حکمتیں رکھی، آپ دیکھیں گے یہی دونوں حکمتیں رات کی ہمارے لیے ہے۔ ایک تو یہ رات سے ہم کو بڑا سکون ملتا ہے، رات سے ہم کو بڑی راحت ہوتی ہے، اور اس تاریکی میں سونا ممکن ہو جاتا ہے۔ اس تاریکی میں انسان مطمئن ہو کر اپنی پوری دن بھر کی سرگرمیوں کو بند کرتے ہوئے وہ خلاصہ کر لیتا ہے، جا کے لیٹ جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہی وہ لباس ہے جس کی وجہ سے بہت سی انسان کی چیزیں پوشیدہ ہو جاتی ہے، بہت سی انسان کی سرگرمیاں پوشیدہ ہو جاتی ہیں، بہت سی انسان کی وہ دن بھر کی کوششیں اس پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور پھر رات ہوئی، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، نیند طاری ہو گئی۔ نیند کا کیا فائدہ ہوا؟ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند ہم نے تمہارے لیے راحت کا ذریعہ بنا دیا، آرام کا ذریعہ بنا دیا۔ اصلاً ویسے سبات کے معنی کاٹ دینے والی چیز، قطع کرنے والی چیز، اسی لیے سنیچر کو یوم السبت عربی میں کہتے ہیں، کیونکہ پورے ہفتے کی سرگرمیاں اس دن ختم ہو جاتی ہیں، آرام کا دن ہوتا ہے۔ یہ کانسیپٹ سے اس لفظ کو بنایا گیا۔ سباتن کے معنی کاٹ دینے والی چیز، اور کاٹ دینے والی چیز سے مراد کیا ہے؟ دن بھر کی تھکن کو منقطع کر دینے والی چیز، اسی لیے اس کا ترجمہ راحت سے کرتے ہیں۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور پروردگار نے، اللہ تعالیٰ نے نیند کو راحت پہنچانے والی چیز بنایا۔ کتنے بھی آپ تھکے ہوئے ہوں اور رات کے سونے کے بعد صبح آپ اٹھیں گے تو تھکن غائب ہو جائے گی، پھر تازہ دم ہوں گے، اور پھر اثر نو سرگرمیوں میں آپ حصہ لینے کے قابل ہو چکے ہوں گے۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن بنایا تاکہ انسان بیدار ہو جائے، انسان بیدار ہو جائے۔ اور بیداری کے لیے اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو یقظتاً ارشاد فرما سکتا تھا عربی کا لفظ، لیکن نشور کا لفظ ارشاد فرما، کیونکہ اشارہ فرمایا کہ رات کی جو نیند ہے وہ مثل موت ہے، موت کی طرح ہے۔ جیسے موت آ جاتی ہے، ایسے ہی ایک عارضی موت ہے جو انسان پر چھا جاتی ہے، اور صبح ہوتی ہے تو گویا کہ جیسے انسان کھڑا ہو جاتا ہے بالکل فریش ہو کر، ایسے ہی میدان حشر میں انسان موت کی لمبی نیند کے بعد بھی کھڑا ہو جائے گا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا جو ارشاد فرمائی وہ یہی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یاد رکھو کہ جیسے تم اس عارضی موت کے بعد زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے، ایسے ہی تم حقیقی موت کے بعد بھی زندہ ہو کر میدان حشر میں کھڑے ہو جاؤ گے، لہذا اس حقیقت کو یاد رکھو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ فرمایا کہ ان دونوں آیتوں کا جو نتیجہ ہو رہا ہے کہ دن و رات کا سسٹم، اور سورج کا نکلنا اور سورج کا غروب ہونا، سورج نکلنے کے ساتھ سایہ پڑتا ہے، وہ سایہ بڑا لمبا ہوتا ہے، دراز ہوتا ہے، دھیرے دھیرے جیسے جیسے سورج اوپر چڑھتا جائے گا سایہ گھٹتا چلا جائے گا، پھر جیسے جیسے سورج غروب ہوتا جائے گا سایہ پھر مخالف سمت میں گرتا چلا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شام ہو جائے گی، رات ہو جائے گی، سورج غائب ہو جائے گا، سایہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس ذریعے سے یہ بتایا کہ یہ دن اور رات کا نظام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس دن اور رات کے نظام میں تم غور کرو، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے، بہت قدرت ہے، اس کی قدرت ایسی ہے کہ ایک ہی رفتار میں وہ زمین کو چلا رہا ہے، اس کی قدرت ایسی ہے کہ وہ ایک ہی مقدار میں سورج کو جلا رہا ہے، اس کی قدرت ایسی ہے کہ سورج کی لو بھڑکتی نہیں کہ گرمی بڑھ جائے، سورج کی لو مدھم نہیں پڑتی کہ اندھیرا پڑ جائے۔ یہ پروردگار کی بڑی قدرت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، اتنی قدرت کہ لاکھوں سالوں سے یہ نظام اللہ تعالیٰ نے چلا رکھا ہے، اور پتہ نہیں کب تک چلنے والا ہے، قیامت آنے تک یہ پورا ایک ہی مقدار میں سورج جلتا رہے، ایک ہی رفتار میں دنیا گھومتی اور دوڑتی رہے۔ یہ کیا بغیر کنٹرول کے ہو سکتا ہے؟
یہ بغیر کنٹرول کے ہو سکتا ہے؟ اچھی بڑی بڑی کمپنیاں پوری محنت کرتی ہے، پھر بھی ان کی گاڑیاں ٹائم پہ نہیں چل پاتی، اور روزانہ کچھ نہ کچھ کم و بیش وقت ہو ہی جاتا ہے، کچھ نہ کچھ مسائل کھڑے ہوتے رہتے ہیں. لیکن پروردگار کے پاس عالم یہ ہے کہ 1 کروڑ سال سے یا اس سے زیادہ یا اس سے کم، کیونکہ دنیا کی عمر تو بہت زیادہ بتائی جا رہی ہے، یہ سورج اسی طرح جل رہا ہے، دنیا اسی طرح دوڑ رہی ہے. تو ایک تو نشانی قدرت کی، دوسری نشانی اس کی حکمت کی. کیا دانائی ہے کہ کوئی انجینئر اس حقیقت تک پہنچ نہیں سکتا تھا. پورے دنیا کی ٹیکنیک مل کر غور کرتی تو اس نظام تک نہیں پہنچ سکتے تھے کہ ایسے سورج کو جلایا جائے اور ایسے گلوب کو دوڑایا جائے. یہ اس کی حکمت ہے، اس کا علم ہے، وہ علیم و خبیر ہے جس نے اس نظام کو پیدا کیا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیتوں کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں میں. عام طور پر یہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو لِكُلِّ آیَةٍ ظَاہِرٌ وَبَاطِنٌ، ہر آیت کا مسئلہ یہ ہے، ایک مفہوم ظاہری ہوتا ہے جس پر ہر انسان غور کر سکتا ہے، لیکن ایک مفہوم بہت اندرونی اور گہرا ہوتا ہے، جن کے اندر قرآن مجید کا مزاج ہے، جو عارف ہے، جو اس نظام سے وہ مطلع ہیں، وہ پہنچ سکتے ہیں، وہ غور کر سکتے ہیں. لہذا آپ دیکھیں گے کہ آیتوں کا ایک اندرون بھی ہے جو بول رہا ہے. وہ اندرون کیا ہے؟ وہ اندرون یہ بول رہا ہے کہ ذرا دیکھو، غور کرو، ہم اور آپ جو جی رہے ہیں انسان، ہمارے لیے اور اس میں اکثر و بیشتر تو اللہ تعالیٰ کے ناشکرے ہیں. بہت کم تعداد اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں کی ہے. یہ میری تھوڑی کوئی اپنی طرف سے یہ کہنا ہے، میری بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار بندے ہیں. اکثر ناشکرے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انتظام فرمایا کہ ہماری سہولت کے لیے رات میں اچھی نیند آ جائے اور دن بنایا تاکہ کمانے کے لیے اچھی طرح کوششیں کر سکیں. اور اس نے یہ سورج کو ایک خاص مقدار پر رکھا ہے، خاص فاصلے پر رکھا، ایسی مسافت کہ ہمارے لیے نہ دنیا ٹھنڈی پڑ جائے، ایسی مسافت کہ ہمارے لیے دنیا گرم نہ پڑ جائے، اعتدال کے ساتھ یہ گلوب رہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس پروردگار نے یہ بھی نظام کیا کہ ہمارے لیے اس گلوب کو ایک پٹری پر چلا دیا، آربٹ پر چلا دیا، جس پہ چلنے کی وجہ سے ہم کو کتنی سہولیات ملتی چلی جا رہی ہیں. وہ آپ ذرا غور کرتے چلے جائیں تو سورج میرے لیے جل رہا ہے، دنیا میرے لیے دوڑ رہی ہے، ہوائیں میرے لیے گردش کر رہی ہیں، اور آگے آ رہا ہے کہ پانی میرے لیے برس رہا ہے. لیکن میں کس کے لیے کام کر رہا ہوں؟ میں سورج کو کیا فائدہ پہنچا رہا ہوں؟ میں دنیا کو کیا دے رہا ہوں؟ جس دنیا سے اس کے سینے میں سوراخ کر کر کے میں غذا حاصل کرتا ہوں، پانی لیتا ہوں، پیٹرول لیتا ہوں، اس دنیا کو میں خود کیا دے رہا ہوں؟ آپ دیکھیے، ہواؤں کو میں کیا دے رہا ہوں، فضاؤں کو میں کیا دے رہا ہوں. انسان ایک بار غور کرے. بہت ہی قرآن پاک کی ایک ایسی حقیقت ہے جس کو بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف اسالیب میں بیان فرمایا کہ انسان لے تو رہا ہے ہر چیز سے، لیکن دے کس کو رہا ہے؟ ذرا غور کرے، بڑی مخلوقات پر غور کرے، چھوٹی چھوٹی مخلوق پر غور کرے کہ انسان کا عالم یہ کہ بیچارے جنگل میں بسنے والے سانپوں کو نہیں چھوڑتا، ان کو پکڑ کر ان کا زہر نکال لیتا ہے اور ان سے انجیکشن بنا کر مختلف امراض کا علاج کرتا ہے. لیکن وہ سانپ کو کیا دے رہا ہے؟ وہ شیر کو کیا دے رہا ہے؟ وہ درندوں کو کیا دے رہا ہے؟ وہ چرندوں کو کیا دے رہا ہے؟ پرندوں کو کیا دے رہا ہے؟ وہ چاند کو کیا دے رہا ہے؟ سورج کو کیا دے رہا ہے؟ وہ سورج کو کیا دے رہا ہے؟ اس کے معنی یہ کہ سب سے زیادہ نکما انسان ہے، کسی کے کام نہیں آتا. آپ ذرا غور کر لیجئے، اس کائنات میں انسان کا کوئی مصرف نہیں ہے، کوئی کام نہیں، کسی کو ضرورت نہیں انسان کی. اگر غور کریں آپ، گلوب پر سے انسانوں کو اٹھا لیا جائے تو کسی کا بھی نقصان نہیں. شیر ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، شیر انسانوں کی بنیاد پر زندہ نہیں ہے. پانی ختم ہو جائے گا؟ پانی انسان سے نہیں بنتا. چاند و سورج مان پڑ جائیں گے؟ چاند و سورج کو انسان کی ضرورت نہیں.
ایک چیز کا آپ تذکرہ کیجئے جس کی ضرورت انسان کو ہے، لیکن انسان کے لیے آپ سورج کو بجھا دیجئے، جینا دو بر، کھیتی ختم کر دیجئے، جینا دو بر، پانی برسانا ختم کر دیا جائے، زندگی ختم۔ یہاں تک کہ میں خاص طور پر سانپ کا تذکرہ کیا جو سب سے زیادہ موذی سمجھا جاتا ہے، اور جس کو دیکھتے ہی اس کی کھوپڑی پر انسان لاٹھی برساتا ہے کہ اس کو مارو ورنہ ڈسے گا، وہ سانپ بھی انسان کے بسا اوقات کام آ رہا ہے۔ وہ سانپ نقصان دہ موذی جانور بھی انسان کے لیے بسا اوقات کام آ رہا ہے، لیکن انسان کسی کے کام نہیں آ رہا ہے۔ اس کو اب آپ ذہن میں رکھ کے آگے بڑھے۔ آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے کہ اس کے حکم سے، اس میں بھی آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہوائیں ایک خاص اس کائنات کے، اس پورے یونیورس کے ایک خاص حصے میں چلتی ہیں۔ ہوائیں یہ گلوب سے نکل کر چاند کی طرف نہیں شفٹ ہو رہی ہیں، یہ ہوائیں اڑتے ہوئے کیوں نہیں ہماری دنیا سے نکل کر سورج کی طرف سفر کر لیتی ہیں؟ یہ پوری گیسز کا حالہ یہ گلوب کے اطراف ہی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انسان کو جینا ہے، انسان کو ضرورت ہے۔ اور یہ ہوائیں آتی ہے زمین پہ، پہاڑوں سے ٹکراتی ہیں، واپس چلی جاتی ہیں، پھر سمندر پر سے پھر پھرتے ہوئے آتی ہے، پھر آپ کے آسمان پر آ جائے گی، سر پر چھا جائے گی، پھر پہاڑوں سے ٹکرائے گی، پھر واپس ہو جائے گی۔ لہذا یہ سالانہ گردش ہواؤں کی ہے، اور یہی ہوائیں ہیں جس کو ہم مانسون سے تعبیر کر رہے ہیں۔ یہی وہ مانسون بن رہی ہے جو اپنے کاندھے پر ٹنوں اور منوں بادلوں کو لاد کر آئے گی۔ جب واپس جائے گی یہاں سے تو آپ جانتے ہیں بالکل خشک، لیکن سمندروں سے جب واپس آئے گی تو یہی ہوائیں ہیں جو پانی کو لے کر آئے گی، بادلوں کو لے کر آئے گی۔ اب مانسون کی ہوائیں آنی شروع ہو گئی، لہذا آپ نے محسوس کیا کہ اب جون جولائی میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے تو سمجھ گئے کہیں نہ کہیں بارش ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں بارش ہو رہی ہے۔ اور کسان کو جو خوشخبری ملتی ہے ان ہواؤں کے ذریعے سے، اس کا تو آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ لہذا فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری دینے والی بنا کر، بین یدی رحمتہ، اس کی ایک رحمت سے پہلے اس کی وہ کون سی رحمت ہے؟ وہ رحمت ہے بارش کی رحمت، وہ رحمت ہے برسات کی رحمت میں جو برستا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اپنی رحمت سے تعبیر فرمایا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی سراسر رحمت ہے۔ اس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ ہماری زمین میں جان آتی ہے، بھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے، اس کی وجہ سے ہماری کھیتی ہوتی ہے، باغبانی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہم پانی جمع کرتے ہیں، ہمارے تالاب آباد ہوتے ہیں، تالاب پانی سے لبریز ہوتے ہیں، پھر سال بھر ہم پانی استعمال کرتے ہیں۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتیں ہیں جو بارش کی شکل میں ہم پر برستی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے تمہارے لیے پاک پانی برسایا۔ اگر ناپاک پانی برستا تو آپ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی مصیبت ہوتی۔ ناپاک پانی، اس میں نجاست ہوتی، اس کو ناجائز استعمال اس کا قرار دیا جاتا، کتنی بڑی مصیبت ہوتی۔ مَاءً طَهُورًا، بڑا صاف ستھرا پاک پانی جو آسمان سے برستا ہے، وہ ہمارے لیے زندگی کا ایک سبب بنتا ہے۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ اس کے ذریعے سے بے جان زمین میں ہم جان ڈال دیں۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا، اور اسی سے ہم سیراب کرتے ہیں بہت سارے مویشیوں کو، جانداروں کو، چوپایوں کو، وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا، اور بہتات کے ساتھ انسانوں کو، خوب انسانوں کو پانی ملتا ہے۔ یہی وہ پانی ہے جیسے کہ میں نے بھی عرض کیا کہ تالابوں میں جمع ہو رہا ہے، یہی وہ پانی ہے جو زمین میں جذب ہو رہا ہے، جس کو پھر آپ سال بھر بور کر کے نکالتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، بار بار ہم پھیر کر لاتے ہیں، ہر سال ہو رہا ہے یہ، کیوں؟ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ انسان نصیحت حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی اس نشانی پر غور کرے، عبرت حاصل کرے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثر بیشتر انسان سوائے ناشکری کے اور کچھ نہیں کرتے، سوائے ناشکری، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف نہیں کرتے، شکر گزار نہیں ہوتے، ناشکری کرتے ہیں۔ اور اس ناشکری پر پابندی لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور انتظام فرمایا، آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ میں پھر یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گلوب کو چلایا،
اور وہ سورج کے ارد گرد سال بھر میں ایک چکر لگاتی ہے دنیا، اور پھر اس سے موسموں میں تبدیلی آتی ہے، گرمی، سردی اور برسات اور بہار کا موسم۔ یہ پانی ہوائیں اور ان بادلوں کو لا کر ہماری اور آپ کی زمین پہ برساتے ہیں۔ سوچیے آپ کہ کتنا بڑا نظام ہو رہا ہے، کیسی ایک فیکٹری ہے جس میں ہر کل پرزہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے اور اس سے انسانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ انسانی زندگی جاری و ساری ہے، یہ پوری زندگی کی ہلچل اسی وجہ سے جاری ہے۔ اگر یہ سب ختم ہو جائے تو انسان بھی دھیرے دھیرے ختم ہو جائے، نہ رہ جائے اس زمین پر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اتنا بڑا انتظام فرمایا، اتنا بڑا، سورج کا چمکنا، پانی کا برسنا، موسموں کا بدلنا، دن کا ہونا، رات کا ہونا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے نظام فرمایا۔ اور انسان کو آپ چاہے تو یہ کہہ لیں کہ اس گلوب کا مہمان خصوصی بنایا اللہ تعالیٰ نے، ہر قسم کا بندوبست کرایا۔ اور انسان سے کیا مطالبہ کیا گیا؟ انسان سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، انسان سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم زمین کی آبادی کا سبب بنو، انسان سے مطالبہ نہیں ہے کہ تم سورج کے چمکنے کا سبب بنو، انسان سے مطالبہ نہیں ہے تمہارے ذریعے سے ہوائیں دوڑے، انسان سے مطالبہ نہیں ہے تمہارے سبب سے پانی برسے۔ تم کو کچھ نہیں کرنا ہے، نہ پانی برسانا ہے، نہ سورج کو چمکانا ہے۔ تم کو کیا کرنا ہے؟ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثر و بیشتر انسان ناشکرے ہیں۔ اصلاً تو تم کو شکر گزار ہونا ہے، یہ ہے تمہارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا۔ وجہ تخلیق یہ ہے کہ تم پروردگار کے شکر گزار بنو، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرو، تم اس کی عبادت کرو، تم اس کی معرفت اپنے اندر پیدا کرو، تم رحمان کو پہچانو، تم اس کی رحمتوں کا اعلان کرو، تم اس کی رحمتوں کا اعتراف کرو۔ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پروردگار کی نعمتوں کا اعلان کرو، اس کا تذکرہ کرو، نمازوں میں تمہیں اعتراف کرو، سجدوں میں تمہیں اعتراف کرو، دعاؤں میں تمہیں اعتراف کرو، اطاعت کے ذریعے سے تمہیں اعتراف کرو، عبادت کے ذریعے سے تمہیں اعتراف کرو۔ یہ مقصد ہے۔ اگر یہ مقصد تمہارے اندر نہیں ہے تو تم اس دنیا کی، اس پوری کائنات کی سب سے نکمی مخلوق، اور اگر یہ مقصد تمہارے اندر ہے تو تم اس کائنات کے سب سے معزز فرد۔ اگر یہ مقصد آ گیا تو اس کائنات میں سب سے زیادہ اہمیت تمہارا خادم سورج، تمہارا خادم چاند، تمہاری خدمت دھرتی کرے گی، تمہاری خدمت ہوائیں کریں گی، اور اللہ تعالیٰ تم پر رحمتوں کی بارش فرمائے گا۔ اور اگر تم نے اپنے مقصد کو نہیں سمجھا تو دنیا کی سب سے گئی گزری مخلوق، اتنی گئی گزری کہ پھر ارشاد فرمایا انسان سے بہتر بکرے ہیں، بیل ہیں۔ صاف ارشاد فرمایا، ابھی وہ آیت میں عرض کر چکا ہوں تھا، ابھی تلاوت کیا، انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو جانور بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ بکرا اپنا مقصد محسوس کر رہا ہے اور اپنے گوشت کو تمہاری خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ گائے اور بھینس اپنے مقصد کو سمجھ کر اپنا دودھ تم کو دے رہے ہیں، لیکن تم اپنے مقصد کو نہیں سمجھے تو تم گائے اور بھینس سے بھی گئے گزرے ہو، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو۔ اپنے مقصد کو سمجھو کہ اس مقصد کے لیے پروردگار نے تم کو اس کائنات میں بھیجا۔ وہ مقصد تمہارا یہ ہے کہ تم اس کی شکر گزاری کرو، تم اس کی عبادت کرو، تم اس کی قدرتوں، اس کی رحمتوں کا اعتراف کرو۔ اور تم جب رحمان کو جانو گے اور رحمان سے تم وابستہ ہو جاؤ گے اور اس کی اطاعت اور شکر گزاری کرو گے تو پھر وہ اپنی رحمتوں کو ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے کر دے گا، جو جنت کی شکل میں تم کو ملے گی۔ اور اگر تم اس کی رحمتوں کا اعتراف نہیں کرو گے، خواہشات کے بندے بن کر زندگی بسر کرو گے تو پھر رحمتوں سے تم کو کاٹ دے گا اور پھر جہنم کی ہولناکی ہمیشہ کے لیے مقدر ہو جائے گی۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو، لیکن چونکہ انسان اپنی کم فہمی کی وجہ سے، انسان اس دنیا کی خوشنمائی کی وجہ سے، اور انسان اس انسانی زندگی میں بہت ساری خواہشات اور خواہشات کی تکمیل کی کوششوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا جو یاد دہانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر امت کی جانب اگرچہ کہ ہم نے نبی اور رسول بھیجا، لیکن اللہ کا یہ نظام نہیں ہے کہ ہر گاؤں میں ایک رسول بھیجا جائے،
हर बस्ती में एक रसूल भेजा जाए। रिसालत ये उमूमी होती है, लिहाजा अल्लाह ताला ने रसूलों को जो भेजा वो रसूल अपने अपने वक्त में सारी इंसानियत के लिए रहबर बने, और फिर अल्लाह ताला ने अपने रसूल को, आखिरी रसूल को भेजा, और अपने आखिरी रसूल को आखिर वक्त तक के लिए रहनुमा बनाकर भेजा। वो नज़ीर है, आगाह करने वाले हैं, याद दहानी करने वाले हैं, वो अल्लाह की आयतों को सुना रहे हैं और वो अल्लाह ताला की जानिब बुला रहे हैं, तो लोग मुखालिफत कर रहे हैं। फरमाया फला तुतिइल काफिरीन, तो ए नबी इन काफिरों की कोई रियायत मत कीजिए, आप उनकी कोई रियायत न कीजिए, उनकी कोई बात ना मानिए। वो चाहते हैं कि उनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाए, वो चाहते हैं कि उनके शिर्क को भी थोड़ा सा इख्तियार कर लिया जाए, वो चाहते हैं कि उनकी गंदगियों को भी एक हद तक कबूल कर लिया जाए। ऐसा नहीं होगा, इस्लाम खालिस रहेगा। ये दीन तौहीद है, तौहीद खालिस रहेगी। और लोगों ने कहा कि पूरा हफ्ता आप 6 दिन अपने मजहब के ऊपर रहिए, 7वें दिन एक हमारे मेले में शरीक हो जाइए। नहीं, इस किस्म की कोई रियायत नहीं होगी। 7 दिन अल्लाह की इबादत होगी, हमेशा अल्लाह की इबादत होगी, कभी गैरुल्लाह को नहीं पूजा जाएगा। फला तुतिइल काफिरीन वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। और इस अल्लाह के कलाम के जरिए से, कुरान मजीद के जरिए से उनके खिलाफ बड़ी जिद्दोजहद कीजिए, और उनको इनके खिलाफ से मुराद ये कि उनको समझाने के लिए, उनको राह रास्त पर लाने के लिए, उनकी नसीहत के लिए बड़ी जिद्दोजहद कीजिए, मेहनत कीजिए। चुनाचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की किताब लेकर मेहनत करते रहे, समझाते रहे, उनकी मजलिसों में कुरान मजीद सुनाते रहे, मुख्तलिफ मौक़ों पर अल्लाह ताला के कलाम से उनको हमकिनार करते रहे। जिनके हक में हिदायत मुक़द्दर थी वो हिदायत कबूल करते चले गए, जिनके हक में हिदायत मुक़द्दर नहीं थी तो वह हिदायत से महरूम मरे। क्यों? ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह ताला का निज़ाम है। कुछ पानी मीठा होता है, कुछ पानी खारा होता है, लिहाजा कुछ के अंदर अल्लाह ताला ने इस्तेदाद रखी हिदायत कबूल करने की, कुछ के अंदर अल्लाह ताला ने इस्तेदाद ही नहीं रखी। ये देखिए कैसी मिसालें इरशाद फरमाया, वहुवल्लज़ी मरजल बहरैन हाज़ा अज़बुन फुरातुन व हाज़ा मिल्हुन उजाज। वही है परवरदिगार जिसने 2 समंदरों को ऐसा मिला दिया, हाज़ा अज़बुन फुरातुन के एक हिस्सा ये तो मीठा और बहुत ही उम्दा अच्छे शीरी पानी का है, वह हाज़ा मिल्हुन उजाज, और ये हिस्सा दूसरी तरफ का नमकीन खारा तल्ख उजाज है, बहुत तल्ख, जबान पर रखना मुश्किल। वजाअल बैनहुमा बरज़क़ा, और उन दोनों के दरमियान उसने एक पर्दा रखा, एक हायल रखा, एक हिजाब रखा, वह हिजरम महजूरा, और दोनों का मिलना उसने मुमकिन नहीं रखा, दोनों पानी मिलते नहीं, नामुमकिन। आप जानते हैं दुनिया में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, आप ज्यादा दूर ना जाएं, आपके बे ऑफ बंगाल में जब मीठी दरियाएं गिरती हैं तो बहुत दूर तक, कई किलोमीटर तक मीठा पानी अलग होता है, खारा पानी अलग होता है। यही नहीं, अल्लाह ताला ने ऐसा अजीबोगरीब निजाम रखा, आप हैरत करेंगे परवरदिगार की कुदरत और उसकी निशानियां, के समंदर है, खारा पानी है, और इतना खारा है कि उसको जबान पर रखना मुश्किल, लेकिन नीचे 600 फीट 700 फीट के बाद मालूम ये हुआ मीठा पानी है। अगर आप खलीज फारिस में मकामात है मालूम करेंगे कि पानी के जहाज जब चलते हैं तो उनको मालूम है ये एरिया है, वहां पे वो रुकते हैं, बोर की तरह वो अपने पाइप को नीचे भेजते हैं, नीचे से मीठा पानी ऊपर लेकर पूरा भर लेते हैं, वो दोबारा वो पीने के काबिल, इंतहाई साफ सुथरा, इंतहाई मीठा पानी, नीचे मीठा पानी, ऊपर खारा पानी। यही नहीं, और आप देखिए कि गल्फ ऑफ अलास्का में जहां इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन मिलते हैं, वहां पर सैकड़ों किलोमीटर तक 2 पानी अलग अलग है, 2 पानी अलग अलग है। सैटेलाइट से उसकी फोटो खींची जाती है, आप वेबसाइट्स पर जाइए, देखिए तस्वीरें, पानी का रंग अलग है, पानी का रंग अलग है, और पानी का जायका अलग है, और एक तरफ बिल्कुल मीठा पानी, दूसरी तरफ बिल्कुल खारा पानी। ये अल्लाह ताला का निजाम है। अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम रखा कि खारा पानी मीठे पानी में नहीं मिल रहा है, मीठा पानी खारे पानी में दाखिल नहीं हो रहा है,
یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے یہ بتلانے کے لیے اس کا تذکرہ فرمایا کہ بعض انسانوں کی طبیعتوں میں بہت ہی تلخی ہے، قبول نہیں کر سکتے، بعض انسانوں کی طبیعتوں میں قبول کرنے کی استعداد ہے، وہ قبول کریں گے۔ یہ آپس میں دو سمندروں کی طرح رہیں گے کہ ہدایت یافتہ بھی رہیں گے اور ہدایت سے محروم بھی رہیں گے، اور کبھی وہ دن بھر دفتر میں ایک ساتھ کام کریں گے، اور بسا اوقات ایک ہی محلے میں نہیں بلکہ ایک ہی اپارٹمنٹ پہ رہیں گے، لیکن ایک ہدایت سے محروم اور ایک ہدایت سے پوری طرح ہمکنار۔ رات میں اٹھ کر وہ اپنے مولا کو پکار رہا ہے، وہ صبح اپنے پروردگار کو یاد کر رہا ہے، وہ شام اپنے مولا کا نام لے رہا ہے، اور اسی کا پڑوسی اور اسی کا ہمسایہ اس کا عالم یہ ہے کہ وہ خدا سے بالکل غافل زندگی بسر کر رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہر آیت کا ایک مفہوم ظاہری ہوتا ہے، ایک مفہوم اندرونی ہوتا ہے۔ ظاہری مفہوم تو بالکل کلیئر ہے، ایسے بیسیوں مقامات ہیں جہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے دو سمندروں کو، سمندر کے دو پانی کو بالکل علیحدہ رکھا، اور بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک ایسا پردہ رکھا جس کی وجہ سے وہ دونوں پانی مل نہیں پاتے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ انسانوں میں بھی بہت سے ہدایت سے محروم، تلخ سمندر کی طرح، اور انسانوں میں بھی بہت شیریں پانی کی طرح ہدایت سے ہمکنار ہوں۔ اور آگے چل کے کبھی تو ایسا بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مثالیں پیش کی کہ ایک ہی ماں کی کوکھ سے جنم لینے والے دو سگے بھائی، ایک اللہ کی ہدایتوں سے مالا مال اور ایک گمراہی میں پڑا ہوا، سگے بھائی ہیں، ایک ہی خون رگوں میں دوڑ رہا ہے، لیکن یہ پروردگار کی شان ہے کہ وہ بے نیاز ہے، وہ جس کو چاہے ہدایت پر پیدا کرے، وہ جس کو چاہے ہدایت سے محروم کر دے، یہ اس کی قدرت ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے ایک سمندر کو کھارا بنایا، جس نے ایک سمندر کو میٹھا بنایا، اور جس نے وہ دونوں پانیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیا، ایسا ہی مسئلہ ہے اے نبی۔ آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ مکے کے بعض لوگ بڑے اچھے خاندانوں کے لیکن اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، وہ نہیں کریں گے، آپ ان کی رعایت مت کیجئے، آپ اپنا فریضہ انجام دیجئے۔ یہ پروردگار اس کا نظام ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے گمراہی سے دوچار کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، وہی ہے جس نے یہی پانی کے ایک بوند سے انسان کو بنایا، آپس میں رشتہ داریاں رکھی۔ نسبی بنیاد پر رشتہ داری ہے جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، قرابت داری کہتے ہیں، وَصِهْرًا، اور سسرالی بنیاد پر رشتہ داریاں ہیں جس کو آپ انلاس کہتے ہیں۔ لہذا دو طرح کی رشتہ داریاں اس نے رکھی، خونی رشتہ داریاں اور غیر خونی رشتہ داریاں۔ یہ پروردگار کا انتظام ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، بے شک پروردگار بہت قدرت والا ہے۔ یہی رشتہ داریوں کے درمیان انسان کی زندگی بسر ہوتی ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی جب نعمتوں کو نہیں سمجھتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی، یعبدون من دون اللہ ما لا ينفعهم ولا يضرهم، پتھروں کے ٹکڑوں کو پوجتا ہے، دریاؤں کو پوجتا ہے، درختوں کی پوجا کرتا ہے، عمارتوں کی پوجا کرتا ہے، دولت کی پوجا کرتا ہے۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور پروردگار کا بڑا ہی مخالف اور باغی ہوتا ہے انسان، کافر وہ پروردگار کا باغی ہوتا ہے۔ اور اسی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا بشارت دینے والا اور خوشخبری دینے والا، اور اس کے ساتھ ساتھ آگاہ کرنے والا۔ اطاعت ہوگی، فرما برداری ہوگی، خوشخبری ہے، نافرمانی ہوگی تو آپ نے آگاہ کیا کہ پھر تم جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ نبوت انجام دے رہے ہیں، اور اس فریضہ نبوت کے انجام دینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں سے کچھ نہیں لیں گے۔ لہذا اے نبی آپ یہ کہیے ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی قسم کا کوئی عوض نہیں مانگتا ہوں، اگر عوض مانگ رہا ہوں تو الا یہ کہ الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ تم پروردگار کے ہو جاؤ، تم میں سے وہ جو اپنے پروردگار کا راستہ تلاش کر لے، یہی میرا اجر ہے، یہی میری کوششوں کی کامیابی ہے کہ تم اپنے مولا کے ہو جاؤ۔ اس کو شاعر نے کہا نا، تو میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن، خودی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اعلان یہ تھا کہ مجھے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، مجھے تم سے کوئی پیٹرول خرچ نہیں چاہیے، مجھے تم سے کوئی چندہ نہیں چاہیے، بس یہ ہے کہ تم پروردگار کو پہچان لو، اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس کے شکر گزار ہو جاؤ۔ لازمی بات ہے جب انسان اپنے مولا کو پہچاننے والا ہوگا، اس کا شکر گزار ہو جائے گا، تو اس کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے، بہت بڑی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ رات تاریک ہے، اندھیرا ہے، کوئی چیز نہیں سجائی دیتی، چوروں کا بھی ڈر لگا رہتا ہے، اور موذی قسم کے مہلک قسم کے جانوروں کا بھی ڈر لگا ہے کہ کہیں بچھو نہ نکل آئے، کہیں سانپ نہ نکل آئے، کہیں کوئی کیڑا نہ کاٹ لے۔ رات ہے، اندھیرا ہے، ڈر ہے کہ دشمن ہے کہ دوست ہے، آپ پہچان نہ سکیں، کوئی پریشانی نہ ہو جائے، لہذا انسان گھر بند کرتا ہے، دروازہ بند کر کے پیک کر کے سو جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو دروازہ بند کرنے پہ بھی اس کو بھروسہ نہیں ہوتا، اس پہ بھی پہرے دار بٹھاتا ہے، ہر طرح کا حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ لیکن جب سورج نکل آتا ہے، روشنی ہوتی ہے، دروازے کھل جاتے ہیں، لوگ گھروں کے باہر نکل پڑتے ہیں، بڑے تو بڑے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہ اپنی اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے گھروں سے باہر نکلے ہوئے، ماؤں کو سکون ہے کہ بچوں کو کچھ نہیں ہوگا، بڑے مطمئن ہیں کہ ہمارے بچے روشنی میں ہیں، کہیں بھٹکیں گے نہیں، گھر کو واپس آئیں گے، پورا نظام زندگی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ رات ہوتی ہے تو پھر سرگرمیاں لپٹ دی جاتی ہے، روشنی ہوتی ہے، ساری سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہے، لہذا ایمان آ جاتا ہے، اور ایمان کا نور آ جاتا ہے، اور ایمان کا دن انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ آفتاب رسالت کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کو روشنی میں جب محسوس کرنے لگتا ہے تو ہر چیز سیٹ ہو جاتی ہے، پھر انسان کی عمل شریعت کے ذریعے سے سیٹ ہو جاتا ہے، فکر عقیدے کے ذریعے سے سیٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی بے مقصد نہیں رہ جاتی، زندگی کا مقصد رہ جاتا ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہو جاتا ہے، اور بندہ اپنے ایک ایک لمحے کو ضائع نہیں کرتا، پریشانیاں کافور ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، بندہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ کتنی الجھنیں آ سکتی، بیماریاں آ سکتی، آزمائشیں آ سکتی، لیکن بندے کا دل مالک سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کل من عند اللہ، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، شفا بھی اللہ کی طرف سے، اس کو معلوم رہتا ہے آزمائش بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس آزمائش سے نجات بھی اللہ کی طرف سے ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس اطمینان والی زندگی کی طرف آؤ، اس روشنی والی زندگی کی طرف آؤ، اور اس زندگی میں ہوگا کیا؟ الجھنیں، پریشانیاں، انجانے سے خوف، ان سب چیزوں سے نجات ملے گی۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، پھر تم بھروسہ کرو گے اس زندہ جاوید ذات پر جہاں موت کا گزر نہیں، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو، اسی پہ بھروسہ کرو، اور اسی پر اعتماد کرو، ساری زندگیوں کا اور ساری زندگی کے مسائل کا یہ سب کچھ حل پروردگار کی جانب ہے، اسی کی طرف سے ہے۔ وتوکل علی الحی، اس زندہ جاوید ہستی پر تم بھروسہ کر لو۔ وکلا سے یہ لفظ نکلا، وکالت کے معنی ہوتے ہیں اپنے مسائل کسی کے سپرد کر دینا، وہ آپ کا وکیل بن جاتا ہے، جب وہ وکیل بن جاتا ہے تو وہ آپ کے وہ کام بنا سکتا ہے جو آپ خود نہیں کر سکتے، میں اور آپ جا کے کورٹ میں کیس نہیں لڑ سکتے، لہذا میرا وکیل جا کے لڑتا ہے، وہیں سے یہ وکیل کا تصور اور یہ لفظ چل پڑا۔ وکیل کے معنی یہ ہوتے ہیں میرا کام بنانے والا، وکیل کے معنی یہ ہوتے ہیں جو میں نہیں کر سکتا وہ کرنے والا، میرے بدل میں وہ کرے گا، لہذا اسی سے لفظ توکل بنا ہے ترقی کرتے ہوئے، اور جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر اعتماد کرو، اور اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے، خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ جو کام اپنا تم خود نہیں کر سکتے وہ تمہارا مولا کر کے دکھائے گا۔ کیسے کرے گا؟ اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ توکل تم پرندوں میں دیکھو، پرندوں میں صبح وہ اپنے گھونسلے سے جب نکل رہا ہے تو اس کا پیٹ سینے سے چپکا ہوا ہے، خالی پیٹ ہے، لیکن اس کو اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ ہے، چہکتا ہوا وہ نکل رہا ہے، پھدکتا ہوا نکل رہا ہے، اور پھر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب لوٹ کے اپنے گھونسلے آیا تو اس کا پیٹ فل ہے، پروردگار نے اس کے رزق کا انتظام کیا، لہذا ایسے ہی تم بھی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، وہ تمہارے ساری ہی ضروریات کی تکمیل فرمائے گا، غیب سے تکمیل فرمائے گا، مسائل بھی اسی کے در سے حل ہوں گے، اور
वसाइल भी उसी के दरवाजे से तुमको मिलेंगे। ये एतमाद की कैफियत, और ये एतमाद की कैफियत इंसान को तदबीर से नहीं रोकती। तदबीर यानी अमली कोशिश से नहीं रोकती, एक्टिविटी से नहीं रोकती। और इसी को उलमा ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पूरा समझ लो कि परिंदा घोंसले में नहीं बैठा हुआ है, रिस्क के लिए घोंसले में नहीं बैठा है कि हवा पर उड़ता हुआ रिस्क मेरे घोंसले में आएगा, नहीं, निकल रहा है, फुदक रहा है, दौड़ रहा है, उड़ रहा है, तलाश कर रहा है। तो तदबीर करो, लेकिन याद रखो तदबीर से नतीजा पैदा हो जाएगा, इस पे यकीन न रखो। नतीजा अल्लाह के हाथ में है। दवा खाओ, लेकिन ये मत समझो दवा के जरिए से शिफा होगी, शिफा अल्लाह के हाथ में है। तिजारत करो, लेकिन हरगिज ये ना समझो तिजारत तुमको लेकर चलेगी, नहीं, अल्लाह लेकर चलेगा, तिजारत बस जरिया है। ये मत समझो हुकूमत तुमको रज़्ज़ाक़ है लेके चलेगी, रिस्क देगी, नहीं, वो तनख्वाह देगी, अल्लाह के हुक्म से देगी, जरिए रिस्क बनेगी। रज़्ज़ाक़ तो अल्लाह ताला है। ये अल्लाह की जात पर भरोसा, हर मौके पर अल्लाह की जात पर भरोसा, यकीन कामिल। ये यकीन कामिल और भरोसा आता है तो जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाती है, बहुत इंसान टेंशन फ्री हो जाता है, और मुसीबतों में, परेशानियों में बड़ा मुतमईन हो जाता है कि मेरा मौला तो है। और इसकी अमली जो तफसीर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाई, उसको ज़हन में रखे कि एक लंबे सफर से वापसी हो रही है, एक नई सी बस्ती है, गांव है छोटा सा, और दिन में धूप तेज हो गई, और रेगिस्तान की और अरब की धूप ज़हन में आप रखिए। सूरज सर चढ़ चुका है, अब आगे बढ़ना मुश्किल है, लिहाजा एक जगह कुछ बबूल के दरख्त लगे हुए हैं, वहां काफिला उतर गया। सब एक एक दरख्त के साए के नीचे जाकर लेट गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दरख्त पर अपनी तलवार लटका दी और साए में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख लग गई। 2-4 लम्हों के बाद आंख खुली तो देखा एक मुशरिक है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार दरख्त से खोल चुका है, मयान से तलवार निकाल चुका है और ऐसे उठाकर सीने पे तान कर खड़ा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी इत्मीनान के साथ लेटे रहे, उसी इत्मीनान के साथ लेटे रहे, न चीख न पुकार न परेशान हुए। उसने कहा, या मोहम्मद मैं यमनाउका मिन्नी, अब बोलो कौन बचाएगा तुमको, सारे साथी दूर दूर सो रहे हैं, अकेले हो, तलवार मेरे हाथ में, चंद सेकंड्स की देरी है कि उसको सीने में घोंप सकता है। और उसने ये लफ्ज कहा, मैं यमनाउका मिन्नी, मोहम्मद तुमको मुझसे कौन बचाएगा। उसी इत्मीनान के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जैसे कि बिल्कुल घर के बिस्तर पर दराज हो, आपने फरमाया अल्लाह, इतना ही इरशाद फरमाया, अल्लाह, अल्लाह बचाएगा। बस इतना कहना था कि रिवायत में आता है उसका हाथ थर 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 कांपा, तलवार गिरी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाकर वही बात इरशाद फरमाई, मैं यमनाउका मिन्नी, तुमको कौन बचाएगा मुझसे। उसने कहा कुन खैरा आखिजिन, मेहरबान बन जाइए, तलवार को उठाने वालों में से वो बन जाइए जो बेहतर होता है, अच्छा होता है, उम्दा होता है, माफ करता है, दरगुजर करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इस्लाम लाओगे? उसने कहा, इस्लाम तो कबूल नहीं करूंगा अभी मैं, लेकिन इतना वादा करता हूँ आइंदा से मैं मुसलमान से जंग नहीं करूंगा, आपके खिलाफ नहीं लड़ूंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चले जाओ, क्योंकि दीन में मजबूर करने का तसव्वुर नहीं है, ला इकराहा फिद्दीन, कि तलवार की बुनियाद पर उसको इस्लाम कबूल करवा लिया जाए। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा जाओ, अपना रास्ता ले लो, तुम चला गया। तो ये सुकून, ये तवक्कुल का नतीजा होता है जब अल्लाह की जात पे भरोसा है कि मौत भी उसी के हुक्म से आनी है, जिंदगी भी उसी के जरिए से मिलनी है, तो फिर किसी से खौफ क्या, किसी से डर क्या, किसी इक़्तिदार का खौफ नहीं, किसी ओहदेदार का खौफ नहीं, और किसी दुश्मन का खौफ नहीं। इंसान एक अमन के साए में, इत्मीनान के साए में जिंदगी बसर करता है। इसी की अल्लाह ताला ने दावत दी, वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, देखो तुम भरोसा करो तो उस जात पर भरोसा करो जहां मौत नहीं है। ये 5 साल हुकूमतों पे तुम क्यों भरोसा करते हो,
یہ عارضی قسم کے عہدیداروں پر تم کیوں بھروسہ کرتے ہو؟ یہ چمکنے والی ماند پڑنے والی تجارت پر تم کیوں بھروسہ کرتے ہو؟ یہ غلطی کر جانے والے ڈاکٹر پہ تم کیوں بھروسہ کرتے ہو؟ بھروسہ کرو تو بس اللہ کی ذات پہ، جو ہونا ہے وہ مولا کی طرف سے ہونا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اسی کے حمد و ستائش کرو۔ اے انسان، تمہارا مقصد حیات یہ ہے، اپنے مولا کا نام چاپتے رہو، اس کا ذکر کرتے رہو، اللہ اللہ کرو۔ آنکھ کھل جائے تو تم اللہ کا نام لو، اور سونے لگو تو اللہ کا نام لو۔ بھوکے ہو جاؤ تو پروردگار کو پکارو، پیٹ بھر جائے تو اس کا شکر ادا کرو، پیاس لگے تو تم اس کا نام لو، پانی سے سیراب ہو جاؤ تو تم اس کا شکر ادا کرو۔ ہر زندگی کے لمحے میں تم پروردگار کا نام لیتے رہو۔ اگر یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا ہو گئی تو چھوٹی موٹی لغزشوں کو وہ معاف کر دے گا، اور یہ کیفیت اگر پیدا نہیں ہو گئی تو پھر پوری زندگی تمہارے لیے ایک سزا بنے گی، جہنم کا ذریعہ بنے گی۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، وہ اپنے بندوں کے سارے گناہوں سے بخوبی واقف ہے، کیا کیا غلطی انسان کرتا ہے۔ اس کا تو عالم یہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، اتنی بڑی کائنات لامتناہی قسم کی وہ اس نے 6 مرحلوں میں پیدا کر دی، اور پیدا کرنے کے بعد الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض زمین کو، وما بینہما اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب کچھ، فی ستۃ ایام، 6 مرحلوں میں، ثم استوى علی العرش، پیدا کرنے کے بعد پھر کسی اور کے حوالے نہیں کر دیا۔ کمپنی کار وہ اس کا پروڈکٹ ہے، بناتی ہے، اس کے بعد آپ کے حوالے کر دیتی ہے، آپ اچھا چلائیے برا چلائیے، وہ آپ کی ذمہ داری۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، اس پوری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد کسی کے حوالے نہیں کیا، تنے تنہا اس کے ہاتھ میں ہے، تنے تنہا اسی کے ہاتھ میں یہ پوری کائنات ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، مثال دے کر ارشاد فرمایا، انسانی ضرورت میں وہ ایک اہم چیز ہے، اسی لیے اس کو ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہے جو پوری کائنات کو پیدا کیا، اب اس کے بعد سے وہ تم میں سے جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، تم میں سے جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، تم میں سے جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، تم میں سے جس کو چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، وہ دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں اس نے یہ شعبہ نہیں دیا۔ اور رزق بھی وہ دے گا تم کو، اولاد بھی وہ دے گا، علم بھی وہ دے گا، کامیابی بھی وہ دے گا، علاج ہوگا اور شفا ہوگی تو شفا بھی اسی کی جانب سے ملے گی، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے۔ ثم استوى علی العرش، وہ عرش پر متمکن ہو گیا، الرحمن، وہ رحمان ہے، فاسأل به خبیرا، جاننے والوں سے پوچھو کتنا بڑا مہربان ہے، جاننے والوں سے پوچھو اس کی رحمتیں کتنی ہے، کہ اس کا عالم یہ ہے کہ اس نے رحمتوں کی اتنی بارش کی کہ اس نے تمہارے لیے اس دنیا کے اسٹیج کو ہر طرح سے سجا دیا، پورا ساز و سامان رکھا تمہارے جینے کے لیے نہیں، تمہاری خوشیوں کے لیے اس نے ساز و سامان رکھا، خوشیوں کے لیے نہیں بلکہ عیش و عشرت کا انتظام اس نے کر دیا۔ اگر اس نے رزق رکھا تو بے پناہ رکھا، اگر اس نے تمہارے لیے ترقی کرنے کا سامان رکھا تو بے پناہ رکھا، حد نہیں اس کی، تم ترقی کرتے رہو۔ لیکن ضرورت کیا ہے؟ وہی وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اس کی شکر گزاری کے ساتھ، اس کا نام لے کر، اس کی حمد و ستائش کے ساتھ، اس کے نام پہ تمہارا جینا ہو، اس کے نام پہ تمہارا مرنا ہو۔ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میرا جینا مرنا کھانا پینا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، وہ کیفیت تمہارے اندر پیدا ہو۔ یہ جب دعوت دی جا رہی ہے تو انسان کیا کہتا ہے؟ اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، جب کہا گیا رحمان کے لیے سجدہ کرو اور رحمان کی عبادت کرو، قالو، یہ کہتے ہیں ومن رحمان، رحمان کون ہے؟ رحمان کون ہے؟ نہیں پہچانتے۔ انسجد لما تأمرنا، تم جس کا حکم دے رہے ہو اس کو ہم سجدہ کریں۔ وزادہم نفورا، اور ان کے اندر اور نافرمانی بڑھتی ہے اور بغاوت بڑھتی ہے۔ جتنا اسلام کی طرف دعوت دی جائے، اطاعت اور فرمانبرداری کی جانب دعوت دی جائے، اتنی ان کے اندر نافرمانی بڑھ رہی ہے اور غم و غصہ بڑھ رہا ہے، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، دشمنیاں بڑھ رہی ہیں، اور اسلام کے اور دین کے دشمن ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔
جب وہ اللہ کے بندے بنیں گے، جب وہ رحمان کے بندے بنیں گے تو زندگی میں ایک عجیب و غریب تبدیلی پیدا ہوگی۔ وہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں اور پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے، شیطان کے بندے کیسے ہوتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے، خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس وقت جبکہ آگے کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی جو صفات کا تذکرہ فرمایا وہ صفات کو ہم سمجھیں، کیونکہ یہ وہ صفات ہے جو بیک وقت مطالبہ کر رہی ہیں کہ انسان اس کو اپنے اندر پیدا کر لے، دوسری طرف یہ بھی بتلاتی ہیں کہ یہ صفات جن کے اندر نہیں ہے ان کا حشر کیا ہونے والا ہے، وہ کہاں جانے والے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ رحمان جس کی رحمتیں لامحدود ہے، آپ تصور کیجئے کہ کتنی رحمتیں ہیں اس کی، جس کی وجہ سے اتنی خوشنما، اتنی اچھی، اتنی آسان زندگی ہماری اور آپ کی بسر ہو رہی ہے۔ اس رحمان کا عالم یہ کہ اس رحمان نے ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، اس رحمان نے ہمارے لیے جینے کا انتظام کیا، اس رحمان نے ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں رشتے پیدا کیے، اور وہ رشتے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رحمان ہی کی صفت رحمت سے ان رشتہ داریوں میں تھوڑا سا ایک چھیٹا ڈالا گیا، ایک عکس ڈالا گیا تو محبتیں ہیں، باپ بیٹے کو چاہتا ہے، ماں اولاد کو چاہتی ہے، یہ سارے رشتے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 99% رحمت اللہ کے پاس ہے، 1% پوری رحمت، 1% یہ پوری مخلوق میں تقسیم کر دی گئی، پوری مخلوق میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ 1% جو تقسیم ہوئی تو انسانوں کو بھی ملی، جانوروں کو بھی ملی، جانوروں کو جب ملی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ 1% ہی محبت کا نتیجہ ہے کہ ایک مویشی جس کے اندر عقل نہیں ہے، ایک بیل گائے اور ایک بھینس جس کے اندر کوئی عقل نہیں ہے لیکن اپنے کھر سے اپنے بچے کو بچاتی ہے، زخمی نہیں ہونے دیتی، اپنے کھر سے اپنے بچے کو زخمی نہیں ہونے دیتی۔ یہ کیوں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب مویشی کی ولادت ہوتی ہے تو آپ ذرا وہ منظر دیکھیں کہ ماں، اب آپ اندازہ کیجئے گائے کتنی بڑی ہوتی، کنٹل 1.5 کنٹل کی، وہ پیر مارتی ہے درد سے، لیکن جب بچہ گرتا ہے تو اس بچے پہ اپنے پیر کو نہیں پڑنے دیتی، اپنے پیر کو ہٹا لیتی ہے۔ تو یہ ماں کی جو ممتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے 1% رحمت پوری مخلوق میں جو بانٹی گئی تو اس کا نتیجہ ہے۔ تو اب ذرا اندازہ لگاؤ 99% رحمت کتنی ہوگی۔ لہذا اس رحمان سے جڑو، اس کی عبادت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اس کے آگے سجدہ ریز ہونے کی انسان کو دعوت دی جا رہی ہے تو وہ نافرمان ہوا جا رہا ہے، باغی ہوا جا رہا ہے، بے قابو ہوا جا رہا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا ذرا اس کو تم سوچو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ ایک دعوت تو دی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہو انسان، اس کے شکر گزار ہو، اور دوسری جو دعوت دی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار کس کو کہتے ہیں؟ وہ آگے آ رہا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندوں کی نشانی کیا ہوتی ہے، علامت کردار ان کا کیا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔